बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। वो 47वें सदर ज़रूर हैं, लेकिन उनकी फ़तह में फॉर्म 47 का कोई अमल दखल नहीं है, जिन्हें 2020 में ज़बरदस्ती वाइट हाउस से निकाल दिया था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं और निकाला इसलिए गया था कि अमेरिका की डीप स्टेट उनके ख़िलाफ़ थी। अच्छा नाज़रीन, एक लम्हे के लिए गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं और इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जीता यहाँ से कोई हज़ारों मील दूर शख्स है, मुसीबत यहाँ पे क्यों पड़ गई है कुछ लोगों को, टांगे यहाँ पे कुछ लोगों की कांपना क्यों शुरू हो गई हैं। वो तो गला फाड़ फाड़ के ये मैं बता रहे थे कि ट्रंप के जीतने से उनको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वो आज इस कदर परेशानी का शिकार क्यों है। इस कदर ज़्यादा परेशानी है कि बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने में एक दौड़ शुरू हो चुकी है और वो ये सफारती प्रोटोकॉल भी भूल गए हैं कि जब किसी मुल्क के सदर को उसके इंतखाब पे मुबारकबाद देनी होती है वज़ीर आज़म को, तो उसका हम मनसब जो है उसकी तरफ से मुबारकबाद सबसे पहले जाती है। यहाँ पे मुबारकबादों की इतनी दौड़ में तेज़ रफ्तारी थी कि सबसे पहले उनकी ख़बर सुनते ही उनकी जीत की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो मुबारकबाद ठोक दी और उसके कई घंटे बाद ये शर्फ जो है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को हासिल हुआ। अब पता नहीं कि ये, और उसके बाद फिर जूँ अभी तक मुबारक सलामत का सिलसिला जारी है। अभी तक पीटीआई की तरफ से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस फतह का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी तरफ से अभी तक कोई मुबारकबाद नहीं आई। इसकी पता नहीं क्या वजह है। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें कि अमेरिका की डीप स्टेट जो थी वो ट्रंप के ख़िलाफ़ क्यों थी या क्यों है, क्योंकि ट्रंप का कसूर ये है कि वो रिवायती किस्म का सियासतदान नहीं है। वो जो कहता है, वो जो सोचता है वो कह देता है, और जो कह देता है फिर उस पर अमल करता है। अब अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे शख्स के साथ डील करने में ऑब्वियसली बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी। फिर वो नौजवानों में बहुत मकबूल था। वो अमेरिका में अमेरिकन फ़र्स्ट की पॉलिसी पे गामज़न था और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने डेमोक्रेट से मिलकर 2020 में ट्रंप को सियासी सिस्टम से बाहर कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप उनके हामियों पर पहला केस जो बना वो कैपिटल हिल पर हमले का बनाया गया था। अच्छा नाज़रीन, ये मेरी गुफ्तगू में ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये सारी गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं कर रहा हूँ, किसी और के बारे में ना समझिएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हो रहा है। आपका लामाअल्ला ज़हन किसी और तरफ जाएगा कि मैं किसी और के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। फिर ट्रंप पे दहशतगर्दी से लेकर बगावत तक के मुकदमात बना दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, ज़हन में रखिएगा। अच्छा, फिर उस पर ख़वातीन को हरासा करने से लेकर असासे छुपाने तक का मुकदमा बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, किसी और के नहीं। फिर ट्रंप की अपनी जमात ने मुश्किल में अपने साबिक सदर को तनहा छोड़ दिया। फिर बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को, किसी और को नहीं। और ट्विटर और फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट्स ही मुअत्तल कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के। एक मौके पे डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो डटा रहा। उसने स्टेटस को के सामने झुकने से इनकार कर दिया और हालिया इलेक्शन से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने बराह रास्त ट्रंप की नामजदगी से इनकार कर दिया और उन्हें एक बार फिर प्राइमरी से अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करना पड़ा। तमाम मराहिल जीत कर ट्रंप ने रिपब्लिकन जमात की नामजदगी हासिल की और इलेक्शन से 2 माह कबल ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ। गोली उसके कान को छूकर गुजर गई, लेकिन वो डरा नहीं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप, और नहीं। लेकिन उसके इरादे मुतज़लज़ल नहीं हुए। दूसरी तरफ स्टेट मीडिया भी ट्रंप के ख़िलाफ़ था। किसके? ट्रंप के। CNN तो बाकायदा कैमला हैरिस का एक तरह से इंतखाबी दफ्तर बना हुआ था और इलेक्शन से एक रोज़ कबल तमाम काबिल ज़िक्र जो अमरीकी मीडिया था वो यक ज़ुबान होके जाली सर्वेज़ और ओपिनियन पोल्स को बुनियाद बनाकर कैमला हैरिस की जीत का ऐलान कर रहा था।
ووٹرز پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ تاثر دیا گیا کہ اب تو محض رسمی کارروائی باقی ہے، ہیرس جیت چکی ہے، اور کیملا ہیرس کی دیوار جو ہے، جو فتح ہے، وہ دیوار پہ لکھی جا چکی ہے۔ اچھا، یہ دیکھ کر مجھے بالکل ایسے لگا جیسے امریکی میڈیا جو ہے وہ کسی اور ملک کے میڈیا سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہاں بھی عام انتخابات سے قبل آپ کو یاد ہوگا جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں، ایک روز پہلے تمام اخبارات کے صفحہ اول خرید کر اس پر اشتہار چلایا گیا تھا کہ فلاں وزیر اعظم، فلاں وزیر اعظم، لیکن نتیجہ پاکستان میں بھی میرے منہ سے نام نکل گیا، اس ملک میں بھی مقتدر قوتوں کی خواہشات کے برعکس آیا، اور امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کو عوامی حمایت کے بعد صرف سوشل میڈیا کی سپورٹ حاصل تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات، اور ٹویٹر نے روایتی میڈیا کو ناکو چنے چبوا دیا تھا، صرف ایک ٹویٹر نے۔ امریکی الیکشن نے ایک بار پھر دنیا پہ واضح کر دیا کہ یہ روایتی میڈیا کا نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ امریکی انتخابات سے بھی یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ جس امیدوار کے ساتھ نوجوانوں کی اکثریت ہو، اس کا مقابلہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور ٹرمپ کی خوش قسمتی یہ تھی کہ تمام تر مخالفت کے باوجود امریکی عدالت میں فائز عیسیٰ جیسا کوئی متعصب جج موجود نہیں تھا، اور ٹرمپ اس بات پر بھی شکر ادا کریں کہ امریکی الیکشن کمیشن میں کوئی سکندر سلطان راجہ نہیں، بلکہ وہاں تو الیکشن کمیشن ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر بن گئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ان کی جیت کو ہار میں بدلنے کے لیے کوئی ایک شخص بھی ایک خاص حد سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ویلکم اگین ڈونلڈ ٹرمپ، ویلکم اگین۔ اب ہر پاکستانی کی زبان پہ یہی سوال ہے کہ ٹرمپ کی جیت سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ ناظرین، اس سوال کو آگے بڑھائیں تو ملک کی سب سے بڑی جماعت کے کارکن یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ٹرمپ جیت کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا وعدہ پورا کریں گے؟ اس کے علاوہ بھی کئی سوال ہیں، مگر فی الحال اسی سوال تک محدود رہتے ہیں، جس کے جواب کے لیے ہمیں کچھ پرانے سوالوں کے جواب دوبارہ ذہن نشین کرنے پڑیں گے۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی فوری وجہ کیا تھی؟ جواب ہے امریکی سائفر کیوں آیا تھا؟ اس لیے امریکہ یوکرین کے ساتھ تھا کہ جبکہ عمران خان اس پرائی جنگ میں امریکی پٹھو بننے کے لیے تیار نہیں تھا اور نیوٹرل رہ کے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے روس کا دورہ کیا تھا۔ کیا سائفر درست اور حقیقت پر مبنی تھا؟ ہاں بالکل، اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین کی جنگ پہ کیا موقف ہے؟ میں سوال دہراتا ہوں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا روس یوکرین کی جنگ پہ کیا موقف ہے؟ اس کا جواب انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں دے دیا ہے۔ امریکہ کسی نئی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان سے بھی پل آؤٹ کرے گا، ان سے باہر نکلے گا۔ یعنی یوکرین کی جنگ میں بھی امریکہ نیوٹرل ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق عمومی پالیسی کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بائیڈن نے پاکستان میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور الیکشن چرانے سمیت پاکستانی حکام کی ہر غیر آئینی اور غیر اخلاقی حرکت پہ نہ صرف آنکھیں بند کیے رکھیں، بلکہ آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی انڈائریکٹ حمایت کی، اور امریکہ نے پاکستانی حکمرانوں کو کھل کھیلنے کی اجازت دی، سوائے ایک آدھ بار اف اینڈ بٹ لگا کر پاکستان کی حکومت کو احتیاط کا دامن نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی۔ ادروائز انہوں نے پاکستان میں جو ہو رہا تھا وہ کرنے دیا۔ اس معاملے میں امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کا جو دوہرا رویہ ہے وہ دنیا نے بار بار دیکھا۔ اب ٹرمپ کچھ اور کرے یا نہ کرے، پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی کو ہر صورت میں بدلنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو بائیڈن کو قومی مجرم سمجھتا ہے، اور ٹرمپ اس کے ہر قدم کو نفرت سے دیکھتا ہے۔ دوسری بات یہ
کہ پاکستان کی عالمی سطح پر اس وقت کوئی اس طرح سے اہمیت نہیں رہ گئی جس طرح آج سے چند سال پہلے تھی. نہ تو افغانستان میں جنگ لگی ہوئی ہے، نہ ٹرمپ نے روس کو نیچا دکھانا ہے، اس لیے اسے پاکستان کی کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے ناز نخرے اٹھائے. البتہ ٹرمپ کو چین سے مسئلہ ضرور ہے. اور ناظرین، کچھ لوگ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے احتیاطاً ٹرمپ کے آنے سے چند دن پہلے چین سے دانستہ طور پر لڑائی مول لی ہے، شاید ٹرمپ کو یہ لڑائی بیچی جا سکے. لیکن یہ بات حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ اب ٹرمپ کے سامنے بیچنے کے لیے ان کے پاس رہا کچھ بھی نہیں. ٹرمپ کی جیت کی خبر نے ان کے حواس جو ہیں وہ معطل کر کے رکھ دی ہیں. اچھا، ٹرمپ کی فتح پہ حکومت کو اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو در حقیقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کریں. ان کی نگاہیں جو ہیں وہ کہاں پہ لگی ہوئی ہیں؟ پوری دنیا ٹرمپ کی فتح کو عالمی تناظر میں دیکھ رہی ہے، ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ ٹرمپ کو صرف جو ہے وہ اڈیالے تک محدود کر رہی ہے کہ اڈیالے کے لیے ٹرمپ کتنا دباؤ ڈالے گا. یعنی وہ ایک بڑے کینوس پہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون پاکستان کے مفادات، مجموعی مفادات کو بھی وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہمارے حکمران. صرف ان کی جو نظر ہے وہ ایک چھوٹی سی چیز پہ مرکوز ہے، اور وہ چھوٹی سی جگہ ہے اڈیالہ. مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ایک ڈیلیوری کے بعد 1-2 گھنٹوں کے بعد عورت کو ہوش آتا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی ہوتی ہے. وہ اپنے دائیں دیکھتی ہے، پھر بائیں دیکھتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر وہ بہت مشکل سے اپنا بایاں ہاتھ جو ہے وہ بیڈ پہ لگاتی ہے، تلاش کرتی ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ ادھر کرتی ہے بیڈ پہ، اس کی پریشانی اور بے چینی اور بڑھ جاتی ہے. اور اس سے پہلے کہ وہ کسی کو آواز دے، بے چینی اور پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو دور کھڑی نرس جو ہے وہ بھانپ جاتی ہے کہ عورت کی پریشانی کیا ہے. تو وہ فوری طور پہ بچے کو پکڑ کے لاتی ہے، اس عورت کے قریب لاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں تمہارا غم کیا ہے، تم کس کو تلاش کر رہی ہو، یہ دیکھ لو اپنا بیٹا. وہ کہتی ہے بیٹا میں نے دیکھ لیا تھا، میں تو اپنا موبائل تلاش کر رہی ہوں. تو حضور والا، یہ حکومت جو ہے اس کو بھی بیٹے سے کوئی غرض نہیں، بچے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ صرف اپنا موبائل تلاش کر رہی ہے اس پورے الیکشن میں. اچھا ناظرین، ٹرمپ کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے مخالفین جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں ایک طرح سے کہ ٹرمپ کا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے وہ سارا غصہ جو ہے وہ کیملا ہیرس کی ہار کا جو غصہ ہے وہ پی ٹی آئی پر نکال رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ نون لیگی اور دیگر سرکاری بھونپو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سائفر کو ملکی معاملات میں مداخلت قرار دیا جا رہا تھا اور اب ٹرمپ سے مدد کی امیدیں باندھی جا رہی ہیں، مدد مانگی جا رہی ہے. اچھا، ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 یا 3 دن پہلے جب عمران خان صاحب کی ہمشیرہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ کے بھائی کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، تو انہوں نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا تھا کہ یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بات ہے، ٹرمپ ہمارا باپ لگا ہوا ہے. کس قدر گریس تھی ان کے لب و لہجے میں. انہوں نے کہا تھا ٹرمپ ہمارا باپ لگا ہوا ہے کہ یہاں کے فیصلے وہ کرے گا، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا. بہت وقار کے ساتھ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا. اچھا ناظرین، اس ضمن میں پہلی بات یہ ہے جو ٹرمپ سے امیدوں کی ہے کہ سائفر کسی بھی شکل میں ہو اس کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی نا. اب ٹرمپ سے صرف یہی امید ہے، جو رول آف لاء کے حامی لوگ ہیں ان کو صرف یہی امید ہے ٹرمپ سے کہ وہ نہ صرف جو بائیڈن کی طرح پاکستان میں گند نہیں پھیلائیں گے بلکہ اس گند کی صفائی میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. ناٹ مور دین دیٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ مداخلت نہیں ہے، یہ ایک کسی بھی رول آف لاء کے حامی کی نیچرل خواہش ہے. وہ کسی بھی دوسرے ملک سے اس کی توقع رکھتا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں گند نہ ڈالے، ہمارے ملک میں مداخلت نہ کرے. نئے امریکی صدر جو ہے وہ دنیا بھر میں جنگوں کی
مخالفت کر رہے ہیں تو وہ رجیم چینج جیسے کھیل سے منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے جیسی مکروہ روایات کو بھی ختم کرنے کا اعلان کریں گے. یہ توقع وابستہ کرنا تو بالکل جمہوری ہے اور عین فطری ہے کہ جو بندہ جنگوں کی مخالفت کر رہا ہے وہ دوسرے ملکوں میں منتخب حکومتوں کا تختہ الٹنے میں کس طرح وہ ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے یا اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اچھا، اب اسے آپ ٹرمپ سے امیدیں باندھنا نہیں بلکہ نئے امریکی صدر کو سیدھی راہ پر رکھنے کی کوشش کہنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے. ٹرمپ آ کر کچھ بھی نہ کرے، صرف وہ غیر ضروری حمایت بند کر دے جو بائیڈن کی وجہ سے موجودہ حکمرانوں کو میسر تھی، تو ان کے اعصاب جو ہیں ان حکمرانوں کے یہ چند ہی ماہ میں شل ہو جائیں گے. ایک اور اہم بات کہ ٹرمپ پاکستان میں، ناظرین یہی بات بس ہمارے حکمرانوں کو کھائے جا رہی ہے، راتوں کی نیند حرام کیے ہوئے ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک بندے کو جانتا ہے، اور اس ایک بندے کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کون نہیں جانتا. اس ایک بندے کو پوری دنیا جانتی ہے جس کو ٹرمپ بھی جانتا ہے، اور اس کا نام ہے عمران خان. اب ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کی غیر قانونی قید کے خاتمے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹس بھی کرے، مگر آخری تجزیے میں اس کے لیے پاکستان کے لوگوں کو ہی نکلنا پڑے گا. میں یہی کہوں گا عمران خان کی رہائی کی جنگ پاکستان کی سڑکوں پر ہی ہوگی. جنگ سے مراد پرامن مظاہرے ہیں ناظرین، اور ٹرمپ کا یہ دوسرا اور آخری دور صدارت ہے. آبویسلی وہ ایسا سیاستدان ہے جس کے بارے میں پیشگی وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اس نے اب دوبارہ ووٹ بھی نہیں لینے. اس لیے جو لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے اور بہت سارے بکھیڑے ہیں. اگر عمران خان کی رہائی ٹرمپ پر ڈال کر تحریک انصاف کے کارکن اور رول آف لاء کے حامی لوگ جو ہیں، وکلاء، طالب علم، مزدور، سول سوسائٹی، یہ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے تو یہ عمران خان کی جدوجہد کی بھی میرا خیال ہے توہین ہوگی. تحریک انصاف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ٹرمپ کی موجودگی میں انہیں امریکہ کی طرف سے گرم ہوا نہ آئے. اچھا ناظرین، آخر میں کچھ بات اس پر بھی ہو جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس شاندار کامیابی سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے سب سے پہلے امریکہ میں مقیم پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں. امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز اور دیگر پروفیشنلز نے جس عرق ریزی سے کام کیا اس میں تحریک انصاف کی مقامی قیادت کے لیے کئی سبق ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نظریے کی جنگ میں ہار کوئی آپشن نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ اپنی جدوجہد کو ہمیشہ فوکسڈ رکھیں. امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی نے مظاہرے کرنے سے زیادہ اس بات کی کوشش کی کہ امریکہ کے بااثر اور فیصلہ ساز لوگوں تک اپنی بات پہنچائی جائے. سرکردہ پاکستانیوں نے ان امریکی سیاستدانوں کو خطوط لکھے اور بار بار لکھے، ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کی، اور اس معاملے میں انہوں نے بلا وجہ صرف ڈیموکریٹس پہ اپنی توانائیاں صرف نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو بائیڈن پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کے اصل سرپرست ہے. اس لیے انہوں نے اپنی توجہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر مرکوز کیے رکھی. الیکشن سے پہلے ایک سے زیادہ بار ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے انہیں پاکستان میں جاری فسطائیت سے آگاہ کیا. پاکستان نے بحیثیت کمیونٹی ٹرمپ کی حمایت کی، اور خوب کی، اور جم کے کی، ڈٹ کے کی، بلا خوف و خطر کی. تو جواب میں ٹرمپ نے بھی کچھ وعدے کیے. دوسری طرف نون لیگ اور موجودہ حکمرانوں نے خود ہی سمجھ لیا کہ ٹرمپ اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے. گزشتہ 4 سال کے دوران نون لیگی رہنماؤں نے عمران خان کے بعد سب سے زیادہ جس شخص پہ غصہ نکالا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. مریم نواز، احسن اقبال، خواجہ آصف سمیت کئی نون لیگی جو ہیں وہ ٹرمپ کو عمران خان سے تشبیہ دیتے اور کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد پاکستانی ٹرمپ یعنی عمران خان کو بھی وہ اقتدار سے نکالیں گے. آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹس بھی یاد ہوں گے، وہ بیانات بھی یاد ہوں گے، وہ پوسٹیں بھی یاد ہوں گی. اب ٹرمپ کی جیت پہ نون لیگی قیادت کے یہ بیانات اور ٹویٹس ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ ہیں، اور کچھ نون لیگی رہنما اپنے پرانے ٹویٹس جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ڈیلیٹ کر رہے ہیں، دھڑا دھڑ. عمران خان کو سوشل میڈیا کا پرائم منسٹر کہنے والوں کی اب اسی سوشل میڈیا پہ درگت بن رہی ہے، اور امریکہ میں پاکستانیوں کی تعداد آبویسلی بہت کم ہے.
ان میں ووٹرز اور بھی کم ہیں، پھر بھی انہوں نے صرف اپنی مؤثر اور اچھی حکمت عملی سے کامیابی سمیٹی ہے، اپنی سوچ کو رجسٹر کروایا ہے، ایک شکل دی ہے اپنی سوچ کو کہ ٹرمپ کی حمایت کی ہے اور اس کے ثمرات حاصل کیے ہیں۔ پاکستان میں عمران خان کے چاہنے والے آبویسلی ناظرین ایک دو نہیں ہیں، 80% سے زیادہ ہیں، کامیابی ان کا مقدر ہے، بس انہیں جیت کے ٹریک پہ آنا ہے، اور یہ کیسے ہوگا اس کے لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے کچھ سیکھنا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات اسد عوان صاحب کے اشعار کی شکل میں، اندھا ہے چلو ٹھیک ہے قانون ہمارا، اندھا ہے چلو ٹھیک ہے قانون ہمارا، اتنا بھی نہیں سستا مگر خون ہمارا، ایک حشر نہ اٹھ جائے کہیں اہل قلم میں، ایک حشر نہ اٹھ جائے کہیں اہل قلم میں، چھپ جائے جو اخبار میں مضمون ہمارا، اس شہر کو اب چھوڑ کے جائیں گے کہاں ہم، اس شہر کو اب چھوڑ کے جائیں گے کہاں ہم، کنبہ ہے اسی خاک میں مدفون ہمارا، کنبہ ہے اسی خاک میں مدفون ہمارا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔